2 दिन मजीद गुजरे। तीसरे रोज रात को जरी गुल बड़ी खामोशी से मेरे पास आया। उस्ताद साहब, वो हरामजादा सरोज कोई गड़बड़ कर रही है। अभी हमने से काले के साथ गाड़ी से उतरते देखा है। कौन काला? वो ही फिरंगी का बच्चा जो हमारा गार्ड बना फिरता है। वो अंग्रेजी में बड़ा हंस हंस कर बातें कर रहा है सरोज से। ये सोचने का बात है कि इस वक्त वो दोनों कहाँ से आया है। मुझे शक हुआ कि परसों होने वाले झगड़े के सबब जरी गुल सरोज के खिलाफ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मैंने खुद बाहर जाकर देखा। नीग्रो गार्ड बदस्तूर छत पर मौजूद था। सरोज का कमरा भी छत पर था। वो भी अपने कमरे में थी क्योंकि कमरे में रोशनी हो रही थी। मैंने गली में खड़ी गाड़ी के बोनट पर हाथ रखा। वो गर्म महसूस हुआ। गाड़ी अभी अभी कहीं से आई थी। मैनेजर रशीद का एक खास कारिंदा 24 घंटे हमारे साथ इस मकान में रह रहा था। मैंने इससे पूछा कि ये गाड़ी अभी कहाँ से आई है। इस कारिंदे के जवाब ने जरी गुल के बयान की तस्दीक कर दी। इसने बताया कि नीग्रो गार्ड मिस सरोज को लेकर गाड़ी पर कहीं गया था। मिस सरोज के गले में तकलीफ है। वो कह रही थी कि फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहती हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मिस्टर जी क्लार्क और मिस्टर एंड्रे ने हम सब के लिए क्या हिदायत जारी की हैं। इनकी हिदायत है कि अशद ज़रूरत के तहत भी हम इस मकान से कहीं नहीं निकलेंगे। मैं जानता हूँ जनाब, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैंने रोक सकता। मिस्टर एंड्रे कहाँ हैं? वो मैनेजर रशीद के साथ जीप पर बैठकर कहीं गए हुए हैं। कहते थे 11 बजे तक आ जाएंगे। मैंने रिस्ट वॉच देखी। 10:30 बज रहे थे, यानी आधे घंटे बाद वो लौटने वाले थे। इस सिलसिले में इनसे बात की जा सकती थी, लेकिन बेहतर था कि पहले सरोज से पूछगछ कर ली जाए। वो जितनी खूबसूरत थी, इससे बढ़कर चालबाज थी। इसका मंसूबा साज जहन हर वक्त मसरूफ रहता था। इसकी मंजिल दौलत थी, और वो इन लोगों में से थी जो मंजिल तक पहुंचने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ तरीक़ा इख्तियार करते हैं। वो साईं आली की बेदाम की ग़ुलाम थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि अगर किसी वक्त साईं आली भी इसके और दौलत के दरमियान आया तो वो इसकी नाफरमान हो जाएगी। मैं वापस अपने कमरे यानी ड्राइंग रूम में पहुंचा तो जरी गुल बदस्तूर अपनी जगह बैठा पेचोताप खा रहा था। इसने बताया कि एक दिन पहले भी सरोज अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। गार्ड भी कहीं नजर नहीं आया था। ऐन मुमकिन है कि दोनों कहीं निकले हों। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि सरोज से इस बारे में पूछ लेना चाहिए। वो एक नंबर का हराफ है उस्ताद साहब, वो कुछ नहीं बताएगा। हमारा तो राय है कि आप थोड़ा सा इंतजार करें। हम इस पर नजर रखता है। हो सकता है कल रात को फिर यही हरकत करे। ऐसे में हम इसका पीछा करके इसके दूध का पानी कर सकता है। लेकिन दूध का पानी तो तब होगा जब इसका पीछा करने के लिए कोई सवारी होगी। सवारी कहाँ से लाओगे? इससे पहले कि जरी गुल कोई जवाब देता या तजवीज़ पेश करता, एक आवाज़ ने इसे चुप करा दिया। इसके साथ ही हमारे सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए और एक ऐसी आंधी ने हमें दबोच लिया कि कुछ कहने सुनने की सकत ही ना रही। सबसे पहला फायर मकान के अक़ब में हुआ था और ये 12 बोर राइफल का फायर था। रात के सन्नाटे में फायर की आवाज़ दूर तक गई। इसके फौरन बाद खुद का राइफल का खौफनाक कहकहा गूंजा और हमारे कमरे का रोशनदान चकनाचूर होकर फर्श पर आ गिरा। यकायक मेरी छठी हिस्स ने पुकार कर कहा कि इस मकान को चारों तरफ से निहायत खतरनाक लोगों ने घेर लिया है। मैंने और जरी गुल ने एक साथ अपने रिवॉल्वर निकाले और दरवाजे की तरफ बढ़े। इससे पहले कि हम दरवाजे खोलते, वो यूं खुला जैसे तोप का गोला इससे आन टकराया हो। मुझे अपने सामने एक मुसल्लह शख्स की झलक नजर आई। मैंने खुद को जमीन पर गिराया और बेदरिग फायर करने लगा। गोली नौवारिद की छाती पर लगी और वो पुश्त के बल फर्श पर गिरा। इसके ऊपर से डाइव करके मैं औंधे मुंह बरामदे के चिकने फर्श पर आया। मुझे नीग्रो बॉडीगार्ड माइकल दिखाई दिया। इसने बड़ी फुर्ती से सीढ़ियों पर पोजीशन ली और दरवाजे की तरफ फायर करने लगा। इसके पास निहायत ताकतवर स्पीडी एक्शन राइफल थी। मैंने एक हट्टे कट्टे सिख को लड़खड़ा कर मेन गेट के पास गिरते देखा। दफतन एक गोरीला टाइप शख्स बगली दरवाजे से निकला। इसने अपने दोनों हाथों में माउजर थाम रखा था। माउजर का रुख सीढ़ियों पर मौजूद नीग्रो बॉडीगार्ड की तरफ था। बॉडीगार्ड का रुख दूसरी जानिब था। कोई लम्हा जाता था कि नौवारिद बॉडीगार्ड पर फायर करने वाला था।
میں نے فرش سے اٹھ کر جست لگائی اور گوریلا ٹائپ شخص کو چھاپ لیا۔ اس نے گرتے گرتے بھی فائر کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا نشانہ خطا گیا ہے اور میں باڈی گارڈ کو گارڈ کرنے میں کامیاب رہا ہوں، مگر بعد ازاں یہ خوش فہمی نکلی۔ گوریلا نما کی چلائی ہوئی گولی باڈی گارڈ مائیکل کی بلٹ پروف جیکٹ کو چکما دے کر اس کے کولہے میں جا گھسی تھی اور وہ سیڑھیوں پر سے شہاب ثاقب کی طرح ٹوٹ کر برآمدے میں آ گرا تھا۔ ماؤزر بردار گوریلے کو اپنے نیچے لیتے ہی میں نے اس کی کلائی پر قبضہ کیا اور ایک طوفانی ٹکر اس کی ناک پر رسید کی۔ ایک لمحے میں اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس دوران ایک دوسرا شخص بلا کی طرح مجھ سے چمٹ گیا، تاہم اس سے پہلے کہ میں اس بلا کے خلاف کوئی کارروائی کرتا، ایک اور بلا اس بلا سے چمٹ گئی اور اسے بے دریغ پیٹنے لگی۔ یہ زری گل تھا۔ وہ جوش سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے مضروب شخص کا ماؤزر اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ایک گرجدار آواز نے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ منحوس ترین آواز شنکر کی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ فریال کو اپنے بازوؤں میں جکڑے کھڑا تھا۔ بالکل یوں لگا جیسے بہت بڑے عقاب نے ننھی سی چڑیا کو دبوچ رکھا ہو۔ فریال شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھی۔ اس کا گریبان کھل گیا تھا اور جسم غیر ضروری حد تک نظر آ رہا تھا۔ اس کے بال شنکر کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے اور گردن عجیب انداز میں ایک طرف مڑ گئی تھی۔ شنکر کے ہاتھ میں کولٹ پسٹل تھا جو اس نے فریال کے بائیں پہلو میں دل کے قریب دھنسا رکھا تھا۔ میں اپنی جگہ سن کھڑا رہ گیا۔ خبردار، حرکت کی تو یہ لڑکی جان سے جائے گی۔ کہنے کو تو یہ عام سے الفاظ تھے، لیکن ان الفاظ کے اندر چھپا ہوا زہر اور زہر کے اندر پنہا بے رحمی صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ الفاظ نہیں، کسی بم کے اندر سے نکلنے والے وہ آہنی ٹکڑے ہیں جو فولادی چادروں کو چیر کر گزر جاتے ہیں۔ میں ان الفاظ کی قدر و قیمت پہچانتا تھا، لہٰذا ماؤزر کا خیال چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے زری گل کو اشارہ کیا کہ وہ ریوالور پھینک دے۔ میں یہ خطرہ ہرگز مول نہیں لے سکتا تھا کہ زری گل کی کسی غلط سلط حرکت کے نتیجے میں سفاک شنکر فریال کی جان سے کھیل جائے۔ ہینڈز اپ! شنکر نے دوسرا حکم سنایا، لہٰذا میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور مجھے دیکھ کر زری گل نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ شنکر کے 4-5 مسلح ساتھیوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ لہیم شہیم نیگرو باڈی گارڈ سیڑھیوں کے قریب پڑا تڑپ رہا ہے۔ شنکر کے ایک شاہی نامی ساتھی نے آگے بڑھ کر میری اور زری کی تلاشی لی۔ میرا خنجر پنڈلی سے جدا کر لیا گیا۔ پھر وہ لوگ ہمیں رائفلوں کے نشانے پر مکان سے باہر لے آئے۔ سروج کو بھی خود کار رائفل سے دھکیل کر باہر لایا گیا۔ آتشی اسلحے کی دید نے اس کا خوبصورت چہرہ دھواں کر دیا تھا۔ مکان کے عقب میں ابھی تک فائرنگ ہو رہی تھی۔ گلی میں خوفزدہ چہروں والے لوگ کھڑکیوں اور دروازوں کی درزوں سے جھانک رہے تھے۔ قریب و جوار میں شدید سنسنی پھیلی محسوس ہوتی تھی۔ گلی میں آگے پیچھے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک وہی شیورلیٹ تھی جو اس سے پہلے کینٹ کی کوٹھی والے مارکے میں نظر آئی تھی۔ عقب میں ایک سیاہ اسٹیشن ویگن تھی اور اس پر سرکاری نمبر پلیٹ لگی تھی۔ مجھے اور زری گل کو دھکیل کر شیورلیٹ میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت زری گل نے ذرا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو شنکر کے ایک ساتھی نے اس کے سر پر رائفل کے کندے سے زوردار ضرب لگائی۔ ضرب کی شدت سے زری گل کا رنگ لیمو کی طرح زرد ہو گیا۔ فریال بدستور شنکر کے چنگل میں تھی۔ بیچاری اپنی مرضی سے جنبش تک نہیں کر پا رہی تھی۔ شنکر اس کے بالوں کو جھٹکا دیتا تھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل جاتی تھی۔ شنکر فریال کو لے کر اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں میرے لیے یہ پیغام تھا کہ جس لمحے میں نے مزاحمت کا ارادہ کیا وہ ساہی صاحب کی لاڈلی بیٹی کی زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ گاڑی روانہ ہوئی تو پچھلی نشست پر ایک رائفل بردار میرے اور زری گل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں گاڑیاں گلی سے نکلیں اور بڑی سڑک پر آتے ہی فراٹے بھرنے لگیں۔ اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس کشادہ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ چوراہوں پر ٹریفک سگنلز بند کیے جا چکے تھے اور اب صرف زرد بتیاں جل رہی تھیں۔ گاڑی میں مخصوص خاموشی تھی، بس کبھی کبھی فریال کی دبی دبی سے سسکی سنائی دے جاتی تھی۔
زری گل نے اس بوجھل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی اور شنکر سے مخاطب ہوا. خوچے، تم ایک کمزور لڑکی کو اس طرح دبوچے بیٹھا ہے. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. تمہارا جھگڑا ہم سے ہو سکتا ہے، اس لڑکی سے نہیں. شٹ اپ! شنکر حلق کے بل دھاڑا. اس کے لہجے کے پیچھے موجود غیر معمولی وحشت کو محسوس کر کے زری گل گڑبڑا سا گیا. میں نے ہاتھ کے دباؤ سے اسے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے. زری گل پہلو بدل کر رہ گیا. اس دوران ایک جیپ مخالف سمت سے آئی اور ہمیں کراس کر کے گزر گئی. میں نے پہچان لیا. یہ وہی گاڑی تھی جسے امریکن ایجنٹ اینڈرے آمد و رفت کے لیے استعمال کر رہا تھا. میرے دل سے دعا نکلی کہ اینڈرے نے ہمیں دیکھ لیا ہو. غالباً یہ قبولیت کی گھڑی تھی. میرے کانوں میں بریک لگنے کی زوردار آواز گونجی. میں نے ترچھا ہو کر عقب نما آئینے میں دیکھا. وہ جیپ جس نے ہمیں ابھی کراس کیا تھا سڑک کے کنارے رک گئی تھی. معلوم نہیں شنکر نے میرے تاثرات سے کوئی اندازہ لگایا تھا یا یہ اس کی چھٹی حس تھی. بریک لگنے کی آواز سنتے ہی وہ پوری طرح چوکس ہو گیا. اس نے فوراً جیب سے ایک انگلش واکی ٹاکی نکالا اور اس پر اسٹیشن ویگن والوں کو حکم دیا کہ وہ کسی گاڑی کو اوورٹیک نہ کرنے دیں. 2-3 منٹ بعد ہمارے عقب میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی. میں ایسے زاویے سے بیٹھا تھا کہ عقب نما آئینے میں صورتحال کا مشاہدہ کر سکتا تھا. جیپ اسٹیشن ویگن سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حسب ہدایت اسٹیشن ویگن کا ڈرائیور انہیں راستہ ہی نہیں دے رہا تھا. اب اس امر میں شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ جیپ میں اینڈرے اور مینیجر رشید سوار ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے رشید کے ملازم نے بتایا تھا کہ وہ دونوں 11 بجے تک یہاں پہنچنے والے ہیں. وہ پہنچ گئے تھے اور شنکر کی گاڑی دیکھ کر اس کے پیچھے لگ گئے تھے. اسٹیشن ویگن اور جیپ میں کچھ دیر کشمکش جاری رہی. پھر فائرنگ کی آوازیں آنے لگی. یہ 2 طرفہ فائرنگ یقیناً دونوں گاڑیوں کے درمیان ہو رہی تھی. میری نگاہ عقب نما آئینے میں چمکنے والی لائٹس پر لگی تھی، جبکہ شنکر گھوم کر براہ راست اس لڑائی کا مشاہدہ کر رہا تھا. دفتن عقب نما میں نے اسٹیشن ویگن کی ہیڈ لائٹس کو دیکھا کہ وہ ناچ کر رہ گئیں. وہ ڈگمگاتی ہوئی سڑک سے اتری اور درختوں میں گھس گئی. جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، اینڈرے نے اسٹیشن ویگن کو سائیڈ مار کر الٹا دیا تھا. اسٹیشن ویگن والی رکاوٹ دور ہوتے ہی جیپ اور شیولٹ کا درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہونے لگا. شنکر نے اپنے ساتھی کو مخصوص اشارہ کیا. وہ اپنی طاقتور رائفل پہلے ہی تیار کر چکا تھا. اس نے رخ پھیر کر رائفل کی نال کھڑکی سے نکالی اور جیپ پر فائرنگ شروع کر دی. دوسری طرف سے بھی فوراً جواب آیا. کئی گولیاں شیولٹ کی باڈی میں گھس گئیں. ہم نے بے اختیار اپنے سر نیچے کر لیے. یہ موبائل فائرنگ بمشکل 1 منٹ جاری رہی. مجھے اندازہ ہوا کہ اینڈرے کی رائفل خالی ہو چکی ہے. اس کی طرف سے فائر کا جواب نہیں آ رہا. جیسا کہ بعد میں پتا چلا کہ وہ واقعی ایمونیشن سے محروم ہو چکا تھا، ورنہ وہ شیولٹ کو اتنے نزدیک پہنچ چکا تھا کہ اس کا ٹائر برسٹ کرنے کی کامیاب کوشش کر سکتا تھا. بہرطور اس کی ذہانت اور دلیری قابل داد تھی. وہ جیپ کو خود کار رائفل کے فائر سے بچاتا ہوا بڑی تیزی سے شیولٹ کے پہلو میں پہنچا اور اسے زبردست سائیڈ ماری. شیولٹ بھاری بھرکم ہونے کے باوجود بری طرح لہرائی اور ڈرائیور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں. اینڈرے کو 5-10 سیکنڈ مزید مل جاتے تو وہ جارحانہ ڈرائیونگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یقیناً شیولٹ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ڈرائیونگ رشید کے سپرد کر کے جیپ سے شیولٹ کی چھت پر چھلانگ لگا دیتا. اس جیسے شخص کے لیے یہ اقدام زیادہ مشکل نہیں تھا. بہرطور اسے اس مہم جوئی کا موقع نہیں ملا اور خودکار رائفل کے ایک برسٹ نے جیپ کا پچھلا ٹائر بیکار کر دیا. وہ بری طرح ڈگمگائی اور پھر لہراتی ہوئی سڑک سے اتر گئی. ہم ایک بار پھر شنکر اینڈ کمپنی کے رحم و کرم پر تھے. ہماری منزل بھوپال ہی کا ایک محل نما مکان تھی. یہ دکنی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ تھا. یہ عمارت محرابی دروازے، منقش ستون، کنگرے اور پتھریلی جالیاں، قدامت اور جدت کے خوبصورت امتزاج نے اس عمارت کو نگاہ نواز بنا دیا تھا. اس محل نما مکان میں داخل ہونے سے 10-15 منٹ قبل ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، لہٰذا عمارت کے محل وقوع کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. عمارت قریباً
5 एकड़ रकबे पर फैली हुई थी। वसी और अरीज बाग, खूबसूरत रविशें, फव्वारे। असल इमारत संगे सुर्ख की थी और दरख्तों में घिरी हुई थी। शंकर ने फरियाल को तो अपने खूंखार साथी शाही के सुपुर्द कर दिया और हमें लेकर महल की आरास्ता पैरास्ता नशिस्तगाह में आ गया। सरोज भी हमारे साथ थी। हम खुद कार राइफलों की जद में थे और ना भी होते तो कुछ करने की पोजीशन में नहीं थे। शंकर ने बहुत वाशिकाफ अल्फाज में मुझे समझा दिया था कि फरियाल की जिंदगी सिर्फ इस लम्हे तक महफूज रहेगी जब तक मैं इनकी हिदायत पर अमल करूंगा, और मैं जानता था कि शंकर अपनी धमकी को अमली जामा जरूर पहनाएगा, चाहे बाद में इसे मुझ पर काबू पाने में कितनी भी मुश्किल पेश आए और इस सिलसिले में कितना भी पछताना पड़े। महल नुमा मकान की वसी और अरीज नशिस्तगाह में जिस शख्स से हमारी मुलाकात सबसे पहले हुई वो शेख आसिम बिन अरशद था। वो एक सुर्ख मखमली पर्दे के पीछे से बरामद हुआ और भारी कदमों से चलता हुआ हमारे सामने आन खड़ा हुआ। इसके अक़ब में एक बॉडीगार्ड चौकस हालत में मौजूद था। मिस्टर जी क्लार्क की ये इत्तला 100% दुरुस्त साबित हुई थी कि शेख आसिम बिन अरशद यहाँ मौजूद है और इसने मुझे ज़ैर करने के लिए शंकर की खिदमात हासिल की हैं। शंकर जैसे गुंडे की खिदमात हासिल करना यकीनन शेख आसिम जैसे अरब पति का ही काम था। शेख आसिम ने खूंखार नजरों से मुझे घूरा और फिर गूंजती हुई आवाज में बोला, कैसे हो मिस्टर शाहजहां? तुम्हारी दुआ से ठीक हूं, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। मुझे खदशा है कि मेरी दुआएं ज्यादा देर तुम्हारा साथ नहीं दे सकेंगी। शेख आसिम की हिदायत पर सरोज और जरीगुल को भी नशिस्तगाह से बाहर भेज दिया गया। मैं और शेख आसिम आमने सामने सोफों पर बैठ गए। शेख आसिम के इशारे पर शंकर ने भी करीबी सोफे पर जगह संभाल ली। कॉलर्ड पिस्टल जो अब तक शंकर के हाथ में था इसने साइड टेबल पर रख दिया। राइफल बरदार बॉडीगार्ड मेरे सर पर चौकस खड़ा था। शेख आसिम जहां हमारे पकड़े जाने पर खुश नजर आ रहा था वहां कुछ हैरान भी था। इसने मेरे सामने ही शंकर से पूछा कि मैं किस तरह और क्यों कर काबू में आया। शंकर ने भी बिला तकल्लुफ ये रुदात सुना दी। इस रुदात में सरोज का नाम भी बड़ी वजाहत से आया। ठीक 1.5 घंटा पहले 10:30 बजे के लगभग सरोज को कैंट के इलाके में एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पहचान लिया गया था। इसके साथ वही नीग्रो बॉडीगार्ड था जो गूले पर गोली खाने के बाद बरकत मंजिल में ही पड़ा रह गया था। इन दोनों के हमरा एक पंडित नुमा शख्स भी था। पंडित नुमा शख्स के जिक्र से मेरा ध्यान फौरन पंडित महाराज की तरफ गया। ये शख्स भी बिला आखिर दौलत का पुजारी साबित हुआ था और इसने दफीने की तमाम में बड़े नवाब का साथ छोड़कर छोटे नवाब फिरोज जंग के कंधे से कंधा मिलाया था। ऐन मुमकिन था कि रात के अंधेरे में सरोज बॉडीगार्ड को लेकर पंडित महाराज से ही मिलने गई हो। रेस्टोरेंट के सामने शंकर के चौकस कारिंदों ने सरोज को पहचान कर इसका ताक़ुब किया और बरकत मंजिल पहुंच गए। रास्ते ही में वॉकी टॉकी के जरिए शंकर को भी मुत्तला कर दिया गया था, लिहाजा इन लोगों ने फौरन एक कामयाब छापा मारा और हमें जा लिया। ये सारी गुफ्तगू इंग्लिश में हो रही थी। मैं शंकर और शेख की गुफ्तगू सुन रहा था, साथ साथ सरोज पर भी लानते अरसाल कर रहा था। ये गुफ्तगू सुनने से पहले मुझे शुबा था कि हमारी इस बदकिस्मती के पीछे सरोज की मटर गश्ती का हाथ है। वो बदबख्त मालूम नहीं किस चक्कर में पंडित महाराज से मिलने निकली थी और शंकर की सूरत में एक क़यामत अपने पीछे लगा लाई थी। शंकर की बातों से यह भी मालूम हुआ कि शेख आसिम की तरफ से मुझे जिंदा गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की गई थी। शंकर और शेख के दरमियान मुकालमा जारी था कि एक बावर्दी मुलाजिम ने अंदर आकर इत्तला दी कि शेख आसिम को अंदर बुलाया जा रहा है। शेख आसिम को यूं नशिस्तगाह से बुलाने की जरूरत इसके अहले खाना में से ही कोई कर सकता था। चंद ही लम्हे बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। शेख आसिम की किसी बेगम ने इसे याद किया था। मैंने किसी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जाहिर है वो शेख था और इसकी बेगम का वाहिद होना नामुमकिनात में से था। पहले तो शेख आसिम ने उठकर जाने का इरादा किया, मगर फिर इसके दिल में न जाने क्या आई कि वह अपनी जगह बैठा रहा और मुलाजिम से बोला, मिसेस को यहीं भेज दिया जाए। चंद लम्हे बाद सुर्ख मखमली पर्दे में जुम्बिश हुई और मिसेस शेख आसिम अंदर दाखिल हुई। मिसेस आसिम के चेहरे का ज़ेरी हिस्सा बारीक नकाब में था। मेरी निगाह इस चेहरे पर पड़ी और जैसे गर्दिशे दौरा मेरे लिए थम गई। यूं लगा कि एक धमाके से फलक हजारहा टुकड़ों में बट गया है
اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر میرے سر پر گر رہے ہیں۔ میرے سامنے غزالہ کھڑی تھی، غزالہ جلیس، میری روح، میری کائنات، میری زندگی کا پہلا اور آخری سپنا۔ وہ مسز شیخ عاصم کے روپ میں تھی یا میں رات کے آخری پہر کو بھیانک خواب دیکھ رہا تھا؟ جی چاہا کہ میں ہڑبڑا کر بیدار ہو جاؤں، یہ سپنا ٹوٹ جائے، لیکن بیدار ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی سو رہا ہو، اور میں جاگ رہا تھا اور اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ میں بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ غزالہ بھی سمم بکم کھڑی تھی۔ وہ ایک دیدہ زیب ساڑی میں ملوث تھی، گلے اور کانوں میں جڑاؤ زیور چمک رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، شنکر نے تہمکانہ انداز میں مجھ سے کہا۔ میں خوابدیدہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ شنکر اور شیخ عاصم میری بے پناہ حیرت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شیخ عاصم نے سگار سلگایا اور نرم لہجے میں غزالہ سے بولا، تم بھی بیٹھ جاؤ بیگم۔ غزالہ کے خوبصورت پیروں نے پھولدار قالین پر حرکت کی اور وہ آہستگی سے چلتی شیخ عاصم کے پہلو میں جا بیٹھی۔ ان سے ملو، یہ ہے مسٹر شاہ جہان عرف جہانی استاد۔ میرا خیال ہے کہ تم انہیں پہلے سے جانتی ہو۔ جی، غزالہ نے گردن جھکا کر ہولے سے کہا۔ جہانی صاحب، آپ بھی انہیں جانتے ہوں گے، ڈاکٹر غزالہ جلیس، معروف گائنیکولوجسٹ۔ اب یہ میری بیوی ہے۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، زبان منہ کے اندر ہی بل کھا کر رہ گئی۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اگر چاہتا بھی تو بول نہیں سکتا تھا۔ ذہن میں ایک زلزلہ سا برپا تھا۔ یا خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ غزالہ کی شادی تو خوبرو جواں سال شخص سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھا۔ میں نے خود اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ تمام عروسی رسومات دیکھی تھیں جنہوں نے میرے سینے پر انمٹ زخم لگائے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے غزالہ اپنے دلہا کی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی تھی۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ نہیں، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ بے شک میں نے سینکڑوں مرتبہ سوچا تھا کہ کاش کسی صورت وہ سارے مناظر میری آنکھوں کا دھوکہ ثابت ہوں، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اس دھوکے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غزالہ شیخ عاصم کے پہلو میں بیٹھی نظر آئے۔ شیخ نے شنکر سے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہارے دوست کو چکر آ گیا ہے، اسے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ تمہیں پانی کے علاوہ گلوکوز بھی لگائے جانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ سہولت ہم تمہیں یہاں نہیں مہیا کر سکتے۔ یہ عمارت ہم نے کرائے پر حاصل کر رکھی ہے۔ اگر میرا ذاتی مکان ہوتا تو وہاں اسپتال کی تمام سہولیات تمہیں میسر ہوتی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے اور میرے ساتھیوں کو زبردستی یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ فقط مہمان نوازی کے لیے، شیخ عاصم نے زہر خون لہجے میں کہا۔ میری خواہش ہے کہ تم کچھ دن ہمارے ساتھ اس عمارت میں گزارو۔ مجھے امید ہے کہ 4 سال جیل میں سڑنے کے بعد تمہیں یہاں کے آرام دہ ماحول میں راحت محسوس ہوگی۔ میں نے کن اکھیوں سے غزالہ کو دیکھا، وہ بے قرار نظر آ رہی تھی۔ شیخ عاصم سے وہ بولی، میں جاؤں؟ نہیں بیگم، بیٹھو، شیخ عاصم نے باقاعدہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اتنی اچھی کمپنی چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ اتفاقاً اگر جہانی صاحب سے ملاقات ہو ہی گئی ہے تو کچھ حال احوال پوچھو، کچھ نئے پرانے قصے، کچھ دیس بدیس کی باتیں۔ میں نے دیکھا غزالہ کی خوبصورت پیشانی پر پسینے کی نمی نمودار ہو رہی تھی۔ شیخ عاصم تھوڑی دیر مجھے تاؤ دلانے والی باتیں کرتا رہا، پھر اس نے محسوس کیا کہ غزالہ کی بے قراری بڑھ گئی ہے۔ موضوع بدل کر وہ بولا، ٹھیک ہے شنکر، تم جہانی صاحب کو لے جاؤ اور انہیں ان کا کام سمجھا دو، میں ان سے پھر ملاقات کروں گا۔ میں یہاں کوئی کام سمجھنے نہیں آیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ مجھے یہاں لانے کا تمہارا مقصد کیا ہے، اور اگر مقصد دشمنی ہے تو پھر یہ دشمنی میرے ساتھ کی جائے۔ میرے ساتھیوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ساحل صاحب کی بیٹی ایک دن بھی یہاں رہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک ہوا تو اس کا انجام تم لوگوں کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ شیخ عاصم مسکرا دیا۔ شنکر کے زہریلے ہونٹوں پر بھی ایک طنزیہ مسکراہٹ کھیل گئی۔ شیخ عاصم نے جمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ دھمکیاں کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھو شاہ جہان، اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، اور وہی دیکھو گے تم جو تمہیں تمہاری تقدیر دکھائے گی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شنکر نے تپائی پس سے اپنا کولٹ پسٹل اٹھا لیا تھا اور اب منتظر تھا کہ میں دروازے کی طرف قدم بڑھاؤں۔ میں نے شیخ عاصم کے پہلو میں خاموش بیٹھی غزالہ پر ایک نگاہ ڈالی اور شنکر کے آگے چلتا نشست گاہ سے نکل آیا۔ اس وقت تک رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ چند منٹ بعد میں اور شنکر ایک شاندار گلاس روم میں بیٹھے تھے۔
اس گلاس روم سے لان کی وسیع ہریالی اور پھولوں کی بہار صاف نظر آتی تھی۔ دن کا وقت ہوتا اور بجلی کے بجائے قدرتی روشنی ہوتی تو یہ بہار یقیناً خوبصورت نظر آتی۔ کمرے کے فرش پر سرمئی رنگ کا ایک نہایت نفیس قالین بچھا تھا۔ اس قالین پر ایک بلوری تپائی اور تپائی پر غالباً مغلیہ دور کا ایک 2 فٹ اونچا منقش مرتبان دھرا تھا۔ ہزاروں ڈالر قیمت رہی ہوگی اس مرتبان کی۔ اندر داخل ہوتے ہی شنکر نے ایک ننھی سی ڈبیا مرتبان کے قریب رکھ دی۔ اس ڈبیا کا حجم بمشکل 1.5 مکعب سینٹی میٹر ہوگا۔ دیکھنے میں یہ کسی ریڈیو یا ٹی وی کا کل پرزہ نظر آتی تھی۔ شنکر اور میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ شنکر کا چہرہ بھوری چٹان کی طرح بے تاثر تھا اور آنکھوں میں وہی حیوانی چمک تھی جو اسے ایک غیر انسانی ٹچ دیتی تھی۔ مشینی لہجے میں وہ بولا، محترم شیخ عاصم صاحب کی ہدایت کے مطابق تمہارے لیے اس محل کے اندر گھومنے پھرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ بہت خاص ضرورت کے تحت تم اجازت لے کر محل سے باہر بھی جا سکو گے، لیکن اس کے لیے حد مقرر ہے، اور وہ حد ہے 10 کلومیٹر۔ اس سے آگے جانے پر پابندی ہوگی۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ خاموش، مجھے بات مکمل کرنے دو۔ محل کے اندر تمہیں محترم شیخ عاصم صاحب سے ایک خاص فاصلے پر رہنا ہوگا۔ اس فاصلے کی کم از کم حد 3 میٹر ہے۔ 3 میٹر سمجھتے ہو نا تم؟ قریباً 10 فٹ۔ غالباً تم اس بات پر حیران ہو رہے ہوگے کہ میں کلومیٹرز اور میٹرز کے حوالے کیوں دے رہا ہوں۔ تمہاری حیرانی بجا ہے، لیکن مجھے آشا ہے کہ میں تمہاری حیرانی دور کرنے میں کامیاب رہوں گا۔ ساری بات تمہیں ذہن نشین کرانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، چند ماہ پیچھے، راجستھان کی تاندل اسٹیٹ میں، جہاں تم ہز ہائنس رتن سنگھ کے مہمان تھے۔ مجھے وشواس ہے کہ یہ واقعات اتنے پرانے نہیں کہ تم انہیں بھول گئے ہو۔ پہلیاں مت بھجواؤ، مجھے سب یاد ہے، تم اصل بات بتاؤ۔ کوئی 2nd کلاس بدماش ہوتا تو میرے لب و لہجے پر بھننا اٹھتا، لیکن وہ شنکر تھا، سمندر سے گہرا اور قطب شمالی کے برفستانوں سے زیادہ سرد۔ اپنی خطرناک نگاہیں میرے چہرے پر گاڑتے ہوئے وہ بولا، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ تمہیں اجنبی لگے گی، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری اجنبیت محسوس کرنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج سے چند ماہ پہلے تمہیں تمہاری بے خبری میں تمہارے جسم کے اندر ایک الیکٹرانک ڈیوائس رکھ دی گئی ہے اور تم تاندل اسٹیٹ سے نکل کر اب تک جہاں جہاں گھومتے رہے ہو اسی الیکٹرانک ڈیوائس کے ساتھ گھومتے رہے ہو، تو تمہارا تاثر کیا ہوگا؟ میری نگاہوں کے سامنے بجلی سی کون گئی۔ میرے ذہن میں نمو پانے والا ایک بدترین خدشہ پل بھر میں حقیقت کا روپ دھار گیا تھا۔ مجھے لگا کہ جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا ہے۔ میرا دھیان آپ اپنے پہلو کی تکلیف کی طرف چلا گیا۔ ذہن نے پکار کر کہا کہ اگر حقیقت وہی ہے جو شنکر کہہ رہا ہے تو پھر میرے پہلو کی مسلسل تکلیف کا تعلق اسی ڈیوائس سے ہے جس کا تذکرہ شنکر کی کالی زبان سے ہوا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میری پسلیوں کے نیچے درد کا پہلا حملہ فرید کوٹ کی آبادی گنج نگر میں ہوا تھا۔ سیٹ رام داس کی کوٹھی میں میرے اور شیخ عاصم کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے تھے۔ شیخ عاصم نے مغلوب الغضب ہو کر مجھ پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کی تھی۔ اس کی ایک ٹھوکر میرے پہلو میں لگی تھی اور وہ درد جاگ اٹھا تھا جس نے اگلے چند ماہ میں مجھے گاہے بگاہے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ میں فرید کوٹ سے بھکر پہنچا تھا اور بھکر سے لاہور سے مجھے مشتبہ کنور نے مسٹر جی کلارک کا محافظ بنا کر پشاور بھیج دیا تھا۔ اس تمام عرصے میں پہلو کا یہ درد مجھے رہ رہ کر بے حال کرتا رہا تھا۔ شنکر بڑے غور سے میرے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے ہو؟ تمہاری بات پر غور کر رہا ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو کیوں کر ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق میرے جسم میں کوئی آلہ رکھا گیا ہے تو آپریشن کا نشان کہاں ہے؟ اور چند ہفتے پہلے میرے ایکس رے ہو چکے ہیں، ان میں وہ آلہ نظر کیوں نہیں آیا؟ تمہارے رویے سے لگتا ہے کہ تمہیں پہلے سے اس بات کا شک تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی کارروائی ہو چکی ہے۔ یہ شک مجھے ابھی تمہاری بات سننے کے بعد گزرا ہے۔